अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्बास अली अशरफ उबैदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह सियाम। जी नाजरीन, माह सियाम की खुसूसी ट्रांसमिशन जो है देसी टीवी यूएसए आपके लिए लाया है, जिसमें आपको रोज़ एक उलमा कराम और साथ ही साथ सनहा आपको सुनने को और देखने को मिलते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में खूबसूरत जो हैं उलमा दीन, जो बड़ी बड़ी महफिल में जिनको आप सुनते हैं देखते रहते हैं, बड़ी जानी पहचानी मोतबर शख्सियत, मैं इनके तारुफ की जानिब इंशाल्लाह बढ़ूँगा। आज आपने हमें ज्वाइन किया है और सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम है सदक़े की अहमियत। इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर हम जो है इंशाल्लाह अल्लामा साहब से गुफ्तगू भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह इसकी अहमियत को बयान किया जाए। जी नाज़रीन, आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं अजीम मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मकसूद हुसैन सियालवी साहब इस्लामाबाद, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपनी जानिब से और अपनी पूरी देसी टीवी यूएसए की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको दरैन की साथ नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। और खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में वो ऐसी ज़ुबां खुदा ना करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम सनहा जिनको आप मुफ्ती टीवी चैनल पर देखते रहते हैं, मेरी मुराद जनाब सबा ज़मान खान आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप ही से मैं इल्तमास करूँगा कि आप जो है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश फरमाएँ। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने रमज़ान ट्रांसमिशन में मदऊ किया और रमज़ान के बाबरकत महफिल में शिरकत होने का मौका अदा किया। और अब सबसे पहले मैं दुरूद पाक का नजराना पेश करना चाहूँगी आप सब के सामने। बालगल्लुला बे कमाले कशफ दुजा बे जमाले हसून जमीओ हिसाले सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि। हो दरूद तुझ पे भी आमीना, तेरे चांद पर भी सलाम हो दरूद तुझ पे भी आमीना, तेरे चांद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको माहे तमाम है, बाला गल्लुला बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही हसून जमीओ हिसाले ही सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि। मुझे मत कहो के गरीब है, मेरा सबसे ऊंचा नसीब है।
نصیب ہے، میں تو بس گدائے رسول ہوں، میں تو بس گدائے رسول ہوں، مجھے کیا زمانے سے کام ہے، بلغ اللولاب کمال ہی، کشفت دجا بجمال ہی، حسن جمیع حسال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ اللولاب کمال ہی، کشف دجا بجمال ہی، حسن جمیع حسال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھی صبا زمان خان ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچاور کیے۔ اللہ پاک آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی ناظرین، پروگرام کو اور موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں جلدی سے جو ہے علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ ان سے سوالات کرنے ہیں اور سننے ہیں، اور بڑا خوبصورت ٹاپک ہے صدقے کی اہمیت۔ جی علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ قرآن کی روشنی میں صدقے کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو عباس علی اشرف صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم دیسی ٹی وی USA کا، کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا۔ اللہ آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے، اور اس پوری ٹیم کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ نے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اللہ رب العزت کے قرآن کے اندر یہ اعلان ہوا کہ صدقہ جو ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اس کا سب سے پہلے حقدار کون ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن قرآن کی آیت ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ اے محبوب، آپ سے اگر میرے بندے سوال کریں، یسألونک ماذا ينفقون، سبحان اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ جو مال ہے یہ اس کا سب سے پہلے حقدار کون ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال کا جو حقدار ہے تمہارے والدین ہیں، تم ان پہ خرچ کرو۔ لیکن یہاں حدیث کی روشنی کے اندر اسی کے ضمن کے، یہ قرآن کی آیت اس کا شان نزول ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایک دفعہ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ کے داڑھی میں بال سفید اور سر میں بال سفید، تو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات یاد آ گئی، واقعہ یاد آ گیا. تو آپ نے فرمایا جب وہ بھی ضعیف ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رات کو مجھے اس چیز نے پریشان کیا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مطلب کلام کر رہے تھے، تو پھر اس وقت اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہوئی. فرمانے لگے یا رسول اللہ میں ضعیف ہو گیا ہوں، میں مالدار بھی ہوں، لیکن میں اپنا مال خرچ کہاں کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا مال جو ہے تو اپنے سب سے پہلے جو اس کے حقدار ہیں تمہارے والدین ہیں. پھر اس کے بعد آگے مطلب انہوں نے سارا اس آیت کی تشریح کے اندر، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ تمہارے والدین پہ، ان پہ خرچ کیا کرو، ان کا خیال کیا کرو. تو صدقے کا آپ نے یہ فرمایا. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ صدقہ جو ہے یہ نفلی صدقہ جو ہے یہ والدین پہ خرچ کرنے کا حکم ہے. نفلی صدقہ جو ہے یہ خرچ کرنے کا حکم ہے، واجبی صدقہ جو ہے اس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نفلی صدقہ جو ہے نا اس کا سب سے حقدار تمہارے والدین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے علامہ قاری مقصود حسین سیالوی صاحب جو صدقے کی اہمیت کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. میں علامہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف ہی بڑھوں گا. آپ یہ بتائیں کہ حدیث کی روشنی میں صدقہ کی کیا اہمیت ہے؟ حدیث کی روشنی میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان، اب اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک صدقہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مومن کے لیے صدقہ، اپنے مسلمان بھائی کے لیے صدقہ کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اس کو اس کا نفع ملتا ہے. لیکن ایک صدقہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ وصال کر کے چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کو پھر اس کا ثواب پہنچتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، کریم آقا علیہ السلام، ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان فرما دی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو یہ بیان فرما دی. دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَحِقَتُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی اپنے مومن کے لیے صدقہ کرتا ہے، چاہے وہ جس حال میں بھی مطلب صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اس کو پہنچتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر وہ زندہ ہے تو اس کا اجر ملتا ہے، اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر جب وہ صدقہ اس کی قبر میں پہنچتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی قبر میں خوش ہوتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے سر کو اٹھا کے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے. باقی قبر والے پوچھتے ہیں کہ آج تو کیوں خوش ہے، وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج میرے والد نے، میرے بھائی نے، میرے کسی رشتہ دار نے میرے لیے صدقہ کیا ہے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھا ہے اور میرے لیے صدقہ کیا ہے، تو وہ مجھے پہنچ گیا ہے، تو اللہ نے اس کی وجہ سے میرے درجات بلند فرما دی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، مجھے اس کے صدقے سے نفع ملا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ مال کی ایک پاکی کا سلسلہ ہوتا ہے، مال کو پاک کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس کی اہمیت کے اندر جائیں تو یہ کون کون لوگ لے سکتے ہیں اور کون کون نہیں لے سکتے، تو یہ لمبا. اور لم صاحب یہ بھی بتائیں کہ صدقہ دینے سے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. ہاں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ کر کے یہ نہ سمجھے کہ اس نے اپنے مال میں سے صدقہ کیا تو اس کا مال کم ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر عطا فرماتا ہے، زیادہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں جی، بڑا اجر مل جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو ماشاء اللہ. اور بڑی خوبصورت لام صاحب بات کر رہے ہیں، دل تو کہہ رہا ہے کہ آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مال کی پاکی ہے. ٹھیک ہے، اس سے انسان کی دولت جو ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے. اگر یہ نہ دیا جائے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان کو ٹینشنیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کیا کرو. صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ جو نا مال کو پاک کر دیتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. تو علامہ صاحب جس طرح کہ صدقہ
آپ نے بتایا کہ مختلف طرح کے اس کے طریقے ہیں، جیسے کہ راستے میں ہم جا رہے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کو ہٹا دی، یہ بھی ہٹانا صدقہ ہے، بالکل شامل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی مشکل میں ہے، کوئی رستہ بھول گیا، اس کو رستہ بتا دینا، سیدھی راہ پر چلا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے، احسن صدقہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ جاری رہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ مسجد بنا دیتا ہے، مدرسہ بنا دیتا ہے، کوئی بندہ پانی کا اہتمام کر لیتا ہے، کنواں کھدوا دیتا ہے، تو یہ احسن صدقہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ جا رہا راستے میں تو ایسی چیز ہے جو دوسرے مسلمان کو نقصان دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اگر اس کو بھی ہٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر کانٹا ہے نا اس کو بھی کوئی مومن اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ صدقے کی اہمیت، آپ نے سنا بڑے خوبصورت انداز میں علامہ قاری مقصود حسین سیالوی صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو صدقے کی اہمیت بتائی۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی علامہ صاحب نے گفتگو کی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم میں، عمر میں مزید درجات میں بلندی اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اور علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ پروگرام کا وقت کیونکہ بالکل اختتام کی طرف جا چکا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کہ آج 14 رمضان المبارک کا پروگرام ہے، تو اس حوالے سے جو ہے آپ ایک اچھا سا جو ہے ہمارے عوام الناس کو آپ جو ہے کوئی اچھا سا کوئی ٹاپک کے حوالے سے بھی اور کوئی اچھا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کی بات جی پیغام دے دیں۔ پیغام یہی ہے کیونکہ میرا موضوع صدقے کے حوالے سے ہے، تو اس میں اگر روزہ جو ہے یہ بھی انسان کے جسم کا ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہوتا ہے جس طریقے سے مال جو ہے نا ہم صدقہ دے کے اپنی دولت سے مال کو پاک کرتے ہیں، اسی طریقے سے جسم کو جو ہے روزہ رکھ کے پاک کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں مبارک ہیں۔ آخری پیغام ہمارے ناظرین کو اچھا سا بھی دے دیں آج کے دور کے حوالے سے جو ہمارے اندر خرافات پائی جاتی ہیں، تو ان میں سے گزارش یہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے آپ نے حدیث شریف کے اندر دیکھا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں حدیثیں مبارکہ ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو حضور کی زندگی سے سب سے زیادہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی اہمیت کو بیان فرمایا وہ انسان کی عزت ہے، مومن کی عزت ہے۔ آج ہر انسان دوسرے انسان کو کاٹ رہا ہے، دوسرے انسان کے نفس کو جو ہے نا مجرور کر رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس کے اوپر زور دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے انسان کا خیال رکھیں۔ اگر روزہ رکھا ہے تو وہ اپنے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم اذیت دوسرے کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تکلیف دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آخری پیغام ہے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج صدقے کی اہمیت کے اوپر علامہ مقصود حسین سیالوی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ میں آخر میں جو ہے اپنی جانب سے، اپنی پوری دیسی ٹی وی یو ایس اے کی پوری ٹیم کی جانب سے میں علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ قیمتی وقت نکال کر ہمارے پر تشریف لے کے اللہ تعالیٰ آپ کو دارائن کی ساتھ نصیب فرمائے۔ ناظرین، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اور جاتے جاتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت جو ہے ثناء ہمارے ساتھ موجود ہیں، صبا زمان خان، انشاءاللہ آپ جو ہے آپ سے التماس کروں گا کہ آپ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ نبی کا نام لب پر آ گیا ہے، نبی کا نام لب پر آ گیا ہے، فضاؤں میں چھا گیا ہے، نبی کا نام لب پر آ گیا ہے، نبی کا نام لب پر آ گیا ہے۔ میرے سرکار سا کوئی نہیں ہے،
سرکار سا کوئی نہیں ہے، خدا قرآن میں بتلا گیا ہے، خدا قرآن میں بتلا گیا ہے۔ فضاؤں میں اجالا چھا گیا ہے، نبی کا نام لب پر آ گیا ہے، نبی کا نام لب پر آ گیا ہے۔ زباں پر ورد ہے صلی اللہ کا، زباں پر ورد ہے صلی اللہ کا، وظیفہ یہ مجھے بخشا گیا ہے، وظیفہ یہ مجھے بخشا گیا ہے۔ فضاؤں میں اجالا چھا گیا ہے، نبی کا نام لب پر آ گیا ہے، نبی کا نام لب پر آ گیا ہے۔ فضاؤں میں اجالا چھا گیا ہے، نبی کا نام لب پر آ گیا ہے، نبی کا نام لب پر آ